अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। कल हमने देखा PTI का एक एहतजाज जो कि उन्होंने पिंडी में किया, लेकिन अली अमीन गन्नापुर साहब जिनको वहाँ पर पहुँचना था वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके। बहरहाल वहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन वो वापस अपने सूबे चले गए। और उसके बाद आज जो उन्होंने वीडियो बयान एक जारी किया, उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर उसी किस्म की बातें की हैं जिसकी बाद में शायद कहीं ना कहीं उनको खुद एहसास शायद हो जाता है, ये लोग उनको एहसास दिलाते हैं तो फिर वो उसकी तमीद भी बांधते हैं और उसकी क्लैरिफिकेशन भी देते रहते हैं कि जी वो इस कॉन्टेक्स्ट में था, वो उस कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यही है कि PTI ने अपना पिंडी का जलसा कैंसिल करके किया था और उसके बाद के जो हमने हालात देखे वो हमारे और आपके सामने। फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो गवर्नर हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, और जो बातें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से और गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने क्या कहा, ये छोटा सा क्लिप है, जरा सुन। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है बदअमनी की नजर होगी। इस वक्त आप हमारे पड़ोस में डी खान से लेके कोहाड़ तक तो अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। हुकूमत की रिट वहाँ पर मौजूद नहीं है। आप अगर धरने, आप अगर जलसे जुलूस और नाच गाने से फारिग होंगे तो आपको मनसूबे के मुतालिक पता चलेगा। खैर ये उनका डेफिनेटली एक सियासी बयान था, लेकिन जब ये बात की जाए, इसका जवाब लिया जाए खैबर पख्तूनख्वा वालों से कि ख़ासतौर पे जब बैरिस्टर सैफ साहब इसमें बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वो वफाक की जिम्मेदारी है और जो सरहद पार जो चीज़ें हो रही है, ये सरहद पार से अगर हालात ख़राब हैं या वहाँ से जो भी चीज़ें हो रही हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती। लेकिन बहरहाल अपने आप को बरी ज़िम्मा करार भी नहीं दिया जा सकता या नहीं दे सकते अपनी हुकूमत के होते हुए। असल मामला जो सारा चल रहा है वो जो PTI का एहतजाज, रैलियाँ, जलसे और उसके बाद की जो सूरत हाल होती है। कल जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर थे लंदन में और एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक दफ़ा फिर उन्होंने यही बात की कि PTI को चाहिए या उनके जो बानी हैं चेयरमैन उनको चाहिए कि वो 9 मई के वाक़े पे माफ़ी मांगे और खुले दिल से माफ़ी मांगे। उसके अलावा अदरवाइज़ जो है वो एक इंतशार पार्टी है और ये सारी बातें। मौलाना फजलुर रहमान जो कि आइनी तरमीम की जब से बात हुई बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। फिर हमने एक मुलाकातों का एक सिलसिला देखा, एक उनको मनाया भी जाता रहा, उनको कन्विंस किया जाता रहा, उनको अपनी तरह कभी PTI, कभी हुकूमत, कभी PMLN, कभी नवाज, कभी पीपल्स पार्टी, ये सारी मुलाकातें होती रही। और तासुर जो जमात निकल के, खासतौर पे PTI जब निकल के आती थी तो कहती थी जी मौलाना हमारी तरफ है, PP निकल के आती थी मौलाना साहब जल्द मान जाएंगे और हमें उन पर पूरा भरोसा है। PMLN ये कहती पाई जाती है कि जी हमें मौलाना साहब की अशद ज़रूरत है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो हमें हमारा साथ देंगे। मियाँ मौलाना साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ उन्होंने जाली करार दिया और मैंडेट को चोरी करता हुआ करार दिया वफाक की हुकूमत को, वहीं साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा को भी उन्होंने यही कहा कि हमारा मैंडेट चुरा के उनको दिया गया। तो इस बात से तो वाज़े हो जाता है कि मौलाना साहब ना तो PTI की तरफ है ना वो हुकूमत की तरफ है। और यही बात वो बात पहले भी कहते थे कि हम किसी इशूज़ पर तो एक हो सकते हैं लेकिन बहरहाल हमारा कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। मौलाना साहब क्या कह रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। जब आप कानून साजी करते हैं या आप आईनी तरमीम लाते हैं उसमें आप बुनियादी हुकूक को भी डुबो लेते हैं तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है। जलसे को रोकना, इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नजरी नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाजत PTI को मिलनी चाहिए, लेकिन सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म के मखलूक से हमारा वास्ता है। तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? क्योंकि हमारे सूबे में यानी खैबर पख्तूनख्वा में उनका वोट टेकर KP हुकूमत को दिया गया या PTI को दिया गया है। इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं आईनी तरमीम के मामले पर भी। और ये जब PTI के जो जलसे जुलूस जिनकी किसी सूरत स्पेस नहीं दी जाती, ना किसी एहतजाज की, और फिर दूसरी तरफ कहा जाता है जमहूरी हुकूमत है और जमहूरियत में चाहे आप प्रोटेस्ट करें या आप जलसे जुलूस करें, ये आपका आईनी और जमहूरी हक़ है, लेकिन इस हक़ को इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है समीना पाशा साहिबा, सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर एंकर पर्सन, और सीनियर जर्नलिस्ट नजम वली खान साहब, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट एंकर पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। समीना पाशा, ज़रा इस बात
کا جو مولانا صاحب پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر ذرا پی ٹی آئی کے جلسے دھرنے اور احتجاج کی بات کر لیں گے۔ مولانا صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے، اسے تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، نہ وہ حکومت کی سائٹ لے رہے ہیں، وہ مولانا ہیں اور وہ جے یو آئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ وفاق کو کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت کہ آپ چوری والا مینڈیٹ، تو یہی کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، وہ خود اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے؟ پی ٹی آئی کو لینا چاہیے۔ شکریہ آپ کا نادیہ۔ دیکھیے پی ٹی آئی کو کیا، میرے خیال سے جہاں جہاں پر بھی جس کی بھی شکایات ہے وہاں پر ازالہ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی بھی یہی رونا رو رہی ہے کہ جی الیکشن ریگ ہوا ہے تو اس کو بالکل انویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی بار بار کی یہ جو تبدیلیاں ہیں ٹرائبونلز کی اور یہ سارے معاملات جس طرح سے لٹکائے گئے ہیں، اس کی وجہ سے کسی بھی طرف بات لگی نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہے کہ ویسے علی امین گنڈا پور صاحب نے تو اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو اس پہ تحفظات ہیں تو جہاں تک صوبے کی حد تک بات ہے ہم بالکل تیار ہیں اس کے لیے، آپ کوئی کمیٹی بنانا چاہیں، کوئی کمیشن بنانا چاہیں، جیسے بھی تحقیقات کروانا چاہیں، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ بالکل اوپن ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد کسی نے ان سے کانٹیکٹ کیا یا نہیں، رابطہ کیا نہیں۔ جہاں تک مولانا کی سیاست کی بات ہے، مولانا بہت سمجھدار ہیں اور ایک ماہر کھلاڑی ہیں، اسی لیے وہ آج وکٹ کے چاروں طرف سٹروکس لگا رہے تھے۔ ایک سٹروک انہوں نے لگایا جو ان کی لوکل سیاست ہے، ڈیرے کی سیاست ہے، کے پی کی سیاست ہے، اس میں انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ذرا رگڑا بھی لگا دیا، ان کے ساتھ سیٹل بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اپنی وہاں کی جو ظاہر ہے ان کی کمیونٹی ہے ان کو انہوں نے سیٹسفائی کیا۔ دوسری طرف انہوں نے جو وفاقی حکومت ہے اس کو بھی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ جعلی حکومت ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے اور اس سے تو کوئی اس طرح کی آئینی ترامیم ہونی نہیں چاہیے۔ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سنا دیتے ہیں۔ تو وہ چاروں طرف سٹروک کھیل رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس وقت ان کی امپورٹنس ہے، آئینی ترامیم کے لیے ان کے ووٹس کی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ اس کا بھرپور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا استعمال کر رہے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ استعمال مطلب میں کوئی نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہی، لیکن ان دا سینس کہ ظاہر ہے کہ انہیں آئیڈیا ہے کہ اس وقت ان کی امپورٹنس ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ کریں گے کیا، تو ابھی تک انہوں نے اس کو بڑا سمارٹلی لے کے چلے ہیں کہ کسی کو بھی انہوں نے ہاتھ ٹھیک سے نہیں پکڑایا اور کسی سے ہاتھ چھڑوایا بھی نہیں ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ مولانا اس کو لنگر آن ضرور کریں گے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مولانا حکومت کی خواہش کے مطابق تمام جو ترامیم وہ کرنا چاہتی ہے، جو ٹارگیٹڈ ان کی چیزیں ہیں، ان میں کوئی حکومت کا ساتھ دیں گے۔ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر مولانا بالکل کلیئر ہے کہ وہ اس طرف نہیں جا رہے۔ آئینی عدالت کی بات ہو، ایکسٹینشنز کی بات ہو، یا جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق کچھ چیزیں، اس کے اوپر مولانا کا سٹانس بڑا واضح ہے۔ تو اگر کوئی مولانا نے اس پہ کرنا بھی ہوا، کچھ آگے بڑھنا بھی ہوا، تو وہ میرا خیال ہے پھر ان کی چوائس کے اوپر وہ جائیں گے کہ وہ جو کہیں پھر اس کے مطابق باقی لوگ اس پہ ایک اتفاقی رائے پیدا کریں۔ ہاں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو ان کی گفتگو سے کہ آئینی عدالتوں پہ اعتراض نہیں ہے، کسی فرد یعنی فرد واحد یا پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا اصل اعتراض ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا مسودہ بنائیں گے، پیپلز پارٹی اپنا مسودہ بنائے گی، پی ٹی آئی اپنا مسودہ بنائے گی، پھر جو ایکچوئل مسودہ ہے سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور پھر اس میں سے کوئی نئی شکل نکلے گی۔ تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ نجف علی خان صاحب ذرا اس پہ گفتگو کیجیے گا کہ کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ اور جہاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کا چوری کا مینڈیٹ ہے تو یہ آپ کو حق ہی نہیں ہے آئین میں ترمیم کرنے کا، اور پھر آپ ایک نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں، اب ایسے بیانات کے بعد کیا حکومت اس موقع پر مولانا صاحب کی ناراضگی مول لے سکتی ہے؟ دیکھیں اسی بیان کے بعد آج الیکشن بھی ہوئے، مقابلہ امیر اور مولانا عبدالغفور حیدری جو جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، میں دیکھ رہا تھا ابھی وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے۔ تو خاص طور بات ایسے تو یہ پیورلی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اوقات میں، جب چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ اس انتہا تک نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کبھی مولانا کو کے بارے میں بد کلامی نہیں کی۔ مولانا ایک بہت ہی کائیاں، بہت ہی سمجھدار، بہت ہی بات کو سمجھنے والے سیاستدان ہیں۔ میں نے ان کی سیاست کو اشروں سے دیکھا ہے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ آج انہوں نے جتنی گفتگو کی وہ دباؤ بڑھانے کے لیے پہلے بھی کر رہے تھے۔ مولانا کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور جہاں پر ان کو نقصان ہوا ہے ظاہر ہے وہاں پر فائدہ مسلم لیگ نون نے تو نہیں اٹھایا، پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا ہے، تو ان کا ٹارگٹ بھی وہی ہوں گے۔ تو مولانا جو ہے آئین یہ تو بات واضح ہو چکی، قائمہ کمیٹی میں بھی واضح ہو گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آئینی عدالت کے حق میں ہیں۔
उनको कुछ माइनर इश्यूज हैं, तो कुछ हलकों के ऊपर अपने दबाव बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए वो बार बार आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ चीजें उनकी निशानदेही इसी हवाले से थी, वो बार्गेन करना चाहते हैं और वो अच्छा बार्गेन करना जानते हैं। तो मौलाना जो है यकीनी तौर पे घाटे का सौदा नहीं करेंगे। और दूसरी बात, और मैं मौलाना के हवाले से एक और खुशगुमानी रखता हूँ कि वो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करेंगे, चाहे वो आईनी अदालत का फैसला हो। उन्हें पता है कि इस वक्त जो सूरत के हवाले से और एक आईनी अदालत का क़याम मसला ये है ना, सिविल और फौजदारी मुकदमात देखते हैं। जी मैं ये कह रही हूँ, मसला ये कि जो हम पाकिस्तान के मफाद की बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के मफाद की डेफिनेशन हर पार्टी की अलग है और इस पे कंसेंसस ही नहीं होता कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। एक ही है, लेकिन मतलब नहीं, सबकी डेफिनेशन एक ही है, सिर्फ उनकी जगह बदल जाती हैं तो उनकी डेफिनेशन बदल जाती है। मैं वाज़ेह तौर पे समझता हूँ कि पाक फौज का सियासत में किरदार बहुत कम हुआ है और मैं इस शिकवा करता हूँ इमरान खान साहब से कि आपने 9 मई बर्पा करके, बल्कि आपने 10 अप्रैल के बाद से जब आपकी हुकूमत गई उसके बाद से आपने जितनी हरकतें की, आपने इस्लामाबाद में वो हमला किया, आपने जिस तरह पुलिस और रेंजर्स पर जिस तरह हमले किए गए, पेट्रोल बम फेंके गए, उसके बाद जिस तरह 9 मई बर्पा किया गया, आपने एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को मौका फराहम कर दिया। आपने वो जख्म लगा दिया जो हिंदुस्तान भी नहीं लगा सकता और उसके नतीजे में आपने एक मरतबा फिर इन कर दिया। आज भी आप सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते, आज भी आप पॉलिटिकल रवैयों और की तरफ नहीं आते, आज भी आप कहते हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। चले अभी छोड़ देते ना पीटीआई को। एक सेकंड ना, मैं पीटीआई वाला सवाल नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ नजीम अली खान साहब माजरत के साथ, मेरा सवाल अभी तरह मौलाना साहब की सियासत और उनके बयानात की हद तक है, वो तो नए इंतखाबात का भी मुतालबा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वो एवं सियासी बयान दे रहे हैं या उनका वाकई ये जो है वो संजीदा कोई मुतालबा है? नहीं, इसमें संजीदा कोई मुतालबा नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है और संजीदा नहीं। शायद आप समीना से पूछिएगा, शायद वो भी हमायत करें कि आज भी आप उनके हल्के में दोबारा इंतखाब करवा लें तो वो अली अमीन गंडापुर से शायद ना जीत सके। तो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं हमें उनको तस्लीम करना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। तो ये बस मुतालबा बराए मुतालबा ही है। इस किस्म के मुतालबात देखिए नादिया, हमें थोड़ा सा तारीख को देखना पड़ेगा। क्या परवेज मुशर्रफ ने जो असेंबली बनाई थी, नए इंतखाबात का मुतालबा वहां पर नहीं होता रहा? क्या आसिफ जरदारी साहब की असेंबली में नहीं होता रहा? क्या उसके बाद नवाज शरीफ की असेंबली में धरने नहीं हुए? क्या इमरान खान साहब की जो असेंबली बनी थी उसमें ये मुतालबात नहीं हुए? ये मुतालबात तो होते रहते हैं इलेक्शन, लेकिन ये कोई मेरे ख्याल में 5वीं असेंबली है जो अपनी मुद्दत पूरी करने जाएगी इंशाल्लाह ताला, 4 पूरी कर चुकी है, तो ये एक नई रवायत बन रही है। लेकिन उसके अलावा जो मौलाना साहब एक बात भी कह रहे हैं कि भाई अगर वो जलसों की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, इस पर भी हमें एतराज है। जलसे जुलूस करने से क्या होगा, ये एहतजाज करने से क्या होगा, तो इसकी वजह क्या है? ब्रेक से लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मौलाना साहब ने, समीना पाशा साहबा भी ये बात की है, उन्होंने कहा है कि ये पीटीआई के जलसों की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क में कहते हैं जमहूरियत है, आईनी और कानूनी हक़ है, जमहूरी हक़ है, लेकिन उसके बावजूद इजाज़त नहीं मिलनी। कल जो कुछ हुआ उसके बाद जो ठीक है वो तो हमें पता था, सबको पता था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब रास्ते से आए, इतनी बातें करके आए, पता नहीं क्या क्या वो उनकी एक आदत है, बुरहान इंटरचेंज से वापस चले गए, कारकुन बड़े गम गुस्से का शिकार हुए। लेकिन ये कौन सी हिकमत अमली है गवर्नमेंट की भी और प्लस एक पीटीआई की भी? पहले तो ये चीज बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम सियासी जमातों को एहतजाज का हक होना चाहिए और मिलना चाहिए। ये हुकूमत खुद ही अपनी बेवकूफ़ी से तमाम रास्ते बंद करके और इस तरह की रुकावटें खड़ी करके पूरी एक हाइप क्रिएट कर देती है। और अगर ये कल बिल्कुल एक जगह पे जलसा करने की इजाजत देते तो वो ज्यादा बेहतर होता कि लोग आते, एक जगह इकट्ठे होते, 4-7 तकरीरें करते और चले जाते। लेकिन इन्होंने जिस तरह से गुज़श्ता रात से ही पूरे कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए, लोगों को अलग फार किया और उसके बाद फिर जो हाइप बनी वो अलग, पुलिस की जो दौड़े लगवाई वो अलग, तो सब चीजें करके और फिर आखिर में तनकीद अलग उठाई कि जी इन्होंने, इनकी वजह से ये सारा कल शहर जो था वो एक तमाशा बना रहा। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही कोई अनवाइज किस्म का इनका मुशीर है जो इस तरह के मशवरे देता है। देखिए आज कराची में भी तो एक रैली निकाली है ना,
تو انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, نکلی ہے ریلی, اپنی جگہ پہ گئی ہے, وہاں پہ اکٹھے ہوئے لوگ واپس منتشر ہو گئے, اس کا کوئی خبر بھی اس طرح بہت زیادہ نہیں اسلامی کی ریلی تو پنڈی میں بھی ہوئی ہے, ابھی کچھ ماہ قبل جماعت اسلامی نے پورا دھرنا دیے رہے. جی پی ٹی آئی کی ریلی کی میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے انہوں نے کراچی میں آج ریلی نکالی تھی اور کرپور کے وہ چلے بھی گئے, تو کوئی اگر یہ اسی طرح انہیں اجازت دے دیتے, اتنا رکاوٹ نہ ڈالیں, اس طرح لڑائی کا اپنا پورا ماحول نہ بنائیں, آ کے اس طریقے سے ایک دوسرے کو دھمکیاں نہ لگائیں, تو اتنا ایشو ہی نہ بنے. یہ ساری بے وقوفی ان کی اپنی ہوتی ہے, رکاوٹیں ڈال کے, اور پتہ نہیں کون سا انہوں نے تمغہ سجانا ہوتا ہے اپنے. چلیں یہ تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکمت عملی, علی امین گنڈا پور صاحب کی جہاں تک بات ہے, اس کو بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ وہ واپس کیوں چلے جاتے ہیں اس طرح. دیکھیے وہ ایک جگہ پر آئے ہیں, پنجاب میں تو وہ بہرحال داخل ہو گئے تھے, پنڈی کے بھی قریب ہی تھے. اگر وہ وہاں پہ لیاقت باغ بھی چلے جاتے تو بھی کیا ہوتا, وہ وہاں پہنچتے, ایک تقریر کرتے اور گھر چلے جاتے. تو وہ کون سا یہ کہہ کے آئے تھے کہ انہوں نے آ کے دھرنا دینا ہے, یا وہ کہہ کے آئے تھے کہ بھائی میں تو اڈیالہ کی جو چابی ہے وہ جیب میں ڈال کے لے کے آ رہا ہوں اور میں نکلوا کے لے کے جاؤں گا. تو وہ آج کل کا جو احتجاج تھا وہ سب کو پتا تھا کہ احتجاج ہونا ہے, 1 ڈے پروٹیسٹ ہے, اور اس کے بعد سب نے گھروں کو چلے جانا ہے. تو اگر وہ ادھر قرآن آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ رکاوٹوں کی نہیں, سمینہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. دیکھیے انہوں نے تو یہی آج بتایا کہ جو وہاں پہ سچویشن بن گئی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور واپسی کا انہوں نے راستہ اپنا لیا. اچھا کیا, اگر واقعی ایسی سچویشن تھی تو اچھی بات ہے کہ وہ واپس چلے گئے. لیکن میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, جو لوگ اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, اگر یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے تو یہ کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی میں وہاں تقریر نہیں کروں گا لیکن میں وہاں جا کے تقریر کر لوں گا, اس سے کیا فرق پڑ جاتا؟ اگر وہ آ کے بھی تقریر کر لیتے تو بھی کیا ہوگا. یہ میں ذرا نجم علی صاحب سے, یہ میں نجم سے, نجم علی صاحب ٹھیک ہے بالکل صحیح, نجم علی صاحب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی حکمت عملی ہے؟ لاہور جلسے میں لیٹ پہنچے, یہاں آدھے راستے سے پلٹ گئے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں پنجاب حکومت نے ان کو روکا, تو اس کا جواب تو عثمان بخاری دے سکتی ہیں کہ کیوں روکا, یہ فیصلہ کیوں ہوا. لیکن میں جہاں تک ذاتی طور پر اس کو ایک اینالسٹ کے طور پہ یا صحافی کے طور پہ دیکھتا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ سمینہ پاشا جیسی اچھی جرنلسٹ کو, اچھی خاتون کو علی امین گنڈا پور جیسے شخص کا دفاع کرنا چاہیے یا اس کی حمایت کرنی چاہیے. اور جس قسم کے اس نے الفاظ استعمال کیے, جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں نا نادیہ, جمہوریت تہذیب کی بہترین صورت ہے, اور اگر اس کی بنیاد تہذیب کی صورت میں اور ایکسیپٹنس کی صورت میں موجود نہیں ہے, آپ بےہودہ گوئی کرتے ہیں, آپ ذاتی حملے کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر جمہوریت باقی نہیں رہ جاتی. اور دوسری بات, جیسے مولانا فضل الرحمان آج کہہ رہے تھے, دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سارے ادارے غیر ذمہ دار ہوں گے, لیکن ڈان جیسے نیوز چینل کو تو ضرور سوال کرنا چاہیے کہ جب ہم خیبر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھتے ہیں, وہاں پر مائیں بچوں کو جنم دیتے ہوئے سب سے زیادہ مرتی ہیں, وہاں کے بچوں کی تعلیم کی صورتحال کیا ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں, ان تمام چیزوں کو, اور سب سے بڑھ کر امن و امان کے حوالے سے دیکھیے وہاں پر 10 سفیر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کو لیٹر ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان پر حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسے وزیر اعلیٰ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے ہمیں سوال کرنا ہوگا, ہمیں سوال غلاموں سے پوچھنا ہوگا. اچھا نہ صرف ذمہ داریاں تو ادا کرنا تو دور کی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ جو یہ آج انہوں نے باتیں کی, ایگزیکٹلی, لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی, میں اس پہ ذرا کوئی لے لیتی ہوں. سمینہ پاشا کا بھی ذرا اس پہ, سمینہ پاشا صاحب ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا دفاع کر رہی ہیں نہیں, اچھا ایک سیکنڈ, یہی بات پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, لیکن ایک طرف آپ ذمہ داری اگر آپ پوری نہیں کر رہے, آپ اپنے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی بھی آپ کیئر نہیں کر رہے, پھر آپ یہاں پہ بڑھ کے لگاتے ہیں, پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں, پھر آپ ایک دھواں دار تحقیق کر دیتے ہیں, اور پھر آج تو آپ نے اعلان جنگ کر دیا کہ کوئی 1 گولی چلائے گا ہم 10 چلائیں گے, کوئی 1 شیل ڈالے گا ہم 10. کس کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ کون سی انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ بھئی میں تو کسی کا دفاع نہیں کر رہی, میں تو پاکستان کے آئین کا دفاع کر رہی ہوں. میرے پاکستان کے آئین میں اگر لکھا ہے کہ کسی کو جلسے کا حق ہے تو میں تو وہ بات کر رہی ہوں. اب وہ اگر جلسے کا حق آپ ان کو نہیں دے رہے تو اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں, یہ بھی ان کا حق ہے, احتجاج کرنے کا حق بھی ان کو دیتے ہیں. جہاں تک امن و امان کی صورتحال کی بات ہے, ویسے تو ہر بات میں بہت تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر اس چیز کے لیے
کہ جی آپ جو تھے وہ بالکل ہائیبرڈ تھے, بیبی تھے, یہ تھے, وہ تھے, سب کچھ تو فوج چلا رہی تھی. لیکن جہاں پر یہ فیصلے کا معاملہ آتا ہے کہ جی طالبان واپس آ گئے یا یوں ہو گیا, تو وہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے. یعنی جو کچھ بھی ناکامی ہوگی وہ آپ کہیں گے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تھی. وہ عمران خان نے اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا تھا, وہ ریاست کا فیصلہ نہیں تھا. ایسے میرا خیال ہے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے, فکری بددیانتی. ہمارے ہر دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی طالبان سے بات چیت ہوئی ہے, صوفی محمد کے ساتھ کانٹریکٹ ہوئے ہیں, رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا ہم بات چیت کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہے. عمران خان کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے. یہ اسٹیٹ پالیسی ہے, یہ آپ کی کوئی ایک وزیر اعظم کی پالیسی نہیں رہی ہے کبھی بھی. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اس ماحول میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر خیبر پختونخوا کے لوگ ان کی پرفارمنس سے متاثر نہ ہوں, ان سے سیٹسفائیڈ نہ ہوں, وہ ان کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ ہر دفعہ پہلے ویسے میں اس پہ میرا اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سبینہ پاشا, آپ کا بھی, نجم علی خان صاحب آپ کا بھی. میرا تھوڑا سا اختلاف اس لیے تھا جو میں کہ ہمارے پرفارمنس بیسڈ الیکشنز کی ووٹنگ نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اگر ہم کسی کے فالوور ہیں تو ہم اتنے بلائنڈ فالوور ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کیا صحیح کیا ہے, کیا غلط کیا ہے, اس کے منشور میں کیا ہے. یہ تو بہت دور کی باتیں ہو جاتی ہیں. بٹ اسٹل پی ٹی آئی عطاب میں ہے, اور ایسے عطاب میں ہونے کے باوجود اگر ایک صوبے کے سربراہ, ایک صوبے کے چیف منسٹر ایک اعلان جنگ کر دیں گے کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, تو ان کے لیے آسانیاں نہیں, ان کی مشکلات میں ہی اضافہ ہوگا. جہاں تک رہ گئی گورننس کی بات, تو میرا خیال ہے گورننس, ابھی شاید خاکان عباسی صاحب کو سن رہی تھی کہ گڈ گورننس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, تو گڈ اور بیڈ کی تو دور کی بات ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی منسٹر آتا ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, کہ وہ بتاتا ہے کہ جی میں نے اپنی جو میرے پاس منسٹری ہے اس میں میری یہ اچیومنٹس ہیں, یہ میں کرنے جا رہا ہوں. کوئی پرفارمنس کے حوالے سے بات کرتا ہے, لیکن اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صوبہ پنجاب میں ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ ملک کی صوبے کی چیف منسٹر بنی ہیں. بہرحال بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں, واٹس ایپ گروپس میں بھی آتی ہیں, ٹیلی ویژن کے اشتہارات میں بھی آتی ہیں. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ یہ صرف فسانے ہیں یا اس میں حقیقت بھی ہے. ہمیں جوائن وہاں سے کریں گے سید کوثر کاظمی, ملک احمد خان بچر جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی کے, اور کوثر کاظمی ترجمان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے. ذرا بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں آخر ہو کیا رہا ہے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج میں شاید خاکان عباسی صاحب کو سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں گورننس پہ کوئی بات نہیں کرتا, گڈ گورننس نہیں ہے. گڈ گورننس بیڈ گورننس کی بحث تو تب ہو جب ہمیں پتہ یہ چلے کہ کیا ملک میں اس گورننس نام کی کوئی شے ہے. اگر ہم حکومت دیکھیں تو ایک وزیر آتا ہے, وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کر کے چلا جاتا ہے, دوسرا وزیر آتا ہے وہ یہی کر کے چلا جاتا ہے, تیسرا وزیر آتا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف بات کر کے چلا جاتا ہے. پھر ہم پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے رونے رو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے, جب سی ایم اسکرین پر آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے بڑکیاں مارتے ہیں, اگر میں غلط بات نہ کروں, وہ اس کو دم کی, وہ اس کو دم کی, وہ یہ باتیں. تو ہماری جو پورے ملک کی جو حکومت سیاست کے گرد ہی گھوم رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ دیکھنے کو فی الحال نہیں مل رہا. لیکن اگر صوبہ پنجاب کی بات کریں, یہاں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جب صوبہ پنجاب کی بات کریں تو کم از کم ہمارے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ اب ان میں حقیقت کتنی ہے یہ جاننے کے لیے یا یہ سمجھنے کے لیے ہم نے یہ سیگمنٹ ترتیب دیا ہے. کیونکہ اگر میں لسٹ کی بات کروں اور سوشل میڈیا پہ آپ اٹھا لیجئے, کمرشلز میں اٹھا لیجئے, ادروائز آپ اٹھا لیجئے, واٹس ایپ گروپس میں آپ اٹھا لیجئے, تو ایک لمبی لسٹ ہے جو تقریباً میرے پاس 1.5 صفحے کی یہ لسٹ ہے کہ آپ نے اس کا افتتاح کیا, اس کا افتتاح کیا, اس پروگرام کا آغاز کیا, اور بہت ساری چیزیں وہ ابھی اسکرین پہ ہم چلائیں گے بھی. لیکن ان میں حقیقت کتنی ہے اور کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سید کوثر کاظمی صاحب, جمان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مریم نواز صاحبہ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پنجاب سے یعنی لاہور سے جوائن کیا ملک احمد خان بچر صاحب نے, اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ملک احمد خان بچر صاحب, ذرا آپ سے اس بات کا آغاز کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے وہ میں فیڈرل کی بات کروں, چاہے میں کے پی کی بات کروں, چاہے میں سندھ کی بات کروں. مجھے نہیں لگتا کوئی وزیر آتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر یا کوئی میڈیا ٹاک پہ یا کوئی پریس کانفرنس پہ
اور وہ بتاتا ہے کہ جی ہم نے اپنی منسٹری میں یہ ہماری اچیومنٹس ہیں, یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں, یہ ہمارا ویژن ہے, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں. سوائے پنجاب کے, پنجاب میں بھی ان اے سینس کہ مجھے نہیں پتا کوئی منسٹر, لیکن کم از کم چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں, آپ نے پروجیکٹس کی بات کی ہے. ایک فلیگ شپ پروجیکٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں آپ کے جو انڈیویجول سکیمز ہوتی ہیں. اب سکیمز کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایم پی ایس کو کچھ سکیمز مل رہی ہوں گی, لیکن جو ان کے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں, اب میں آپ کو عرض کروں کہ فلیگ شپ پروجیکٹس میں پہلے منسٹر, جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں, ان کا ایک امتحان تھا کہ یہ جو پروکیورمنٹ تھی گندم کی, اس میں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے گندم نہیں خریدنی. اچھا, انہوں نے ڈال دیا پچھلی گورنمنٹ پہ. اب میں تفصیل سے آپ کو تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا. اس کے بعد انہوں نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا, جو کہ تقریباً 5600 ارب روپے کا بجٹ تھا, جس میں سے آلموسٹ 1500 ارب روپے, 1500 بلین, اس کا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے اے ڈی پی دی. اب اے ڈی پی سے ابھی تک کوئی پروگرام نہیں شروع ہو سکا. جو ایلوکیشن ہوئی ہے, میں نے اس وقت اپنی بجٹ سپیچ میں بھی گورنمنٹ کو یہ متنبہ کیا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت آپ ایلوکیشن کر رہے ہیں, کسی کی 10% کر رہے ہیں, کسی کی 20% کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو یہ ان کے فلیگ شپ پروگرام تھے, ان پروگرام میں ابھی تک کوئی پروگرام نہیں شروع ہو سکا. ایک تو کسانوں کا تقریباً 800 ارب روپے کا نقصان ہوا. اس کا کیا, اس کا آپ کے ایگریکلچر پہ یہ ہوا کہ ابھی جو آپ کے اگلے فصل ہیں, وہ اس وقت جو ان کا اس وقت سوئنگ سیزن تھا کاٹن کا, رائس کا, وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹارگٹ میٹ نہیں ہوتے ہمارے. اس کے بعد جو ہمارے فلیگ شپ پروگرام تھے, جس میں ایون انہوں نے ایک میاں نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ, انہوں نے پتہ نہیں کارڈک سینٹرز, وہ انہوں نے رکھے. ابھی کہیں کوئی زمین پہ کام شروع نہیں ہوا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے جو کس قسم کی جو بجٹ پیش کیا تھا, وہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر تھا. اس کے بعد ایک اور بہت ضروری بات, انہوں نے اے ڈی پی پروگرام سے 45 ارب روپیہ نکال کے انہوں نے آئی پی پیز کو دے دیا. یعنی ان کی دلچسپی پروجیکٹس میں یہ تھی کہ آپ 45 ارب روپیہ نکال کے آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. اب آئی پی پیز کے مالکان کا آپ کو پتہ ہے, ان کا ڈیٹ سرکولر ابھی چل رہا ہے کہ جہاں پہ ان کو ایسے پیسے بھی دیے گئے, لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملا اس سے عوام کو ریلیف نہیں ملا. اچھا, وہ ریلیف بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی, ادھر انہوں نے فائلر اور نان فائلر کی کمیٹی کھیلنی شروع کر دی. پروٹیکٹڈ صارفین اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کی کھیلنی شروع کر دی. پھر انہوں نے یہ کیا جی کہ جو 500 ہے اس کا ایک انہوں نے ڈیڈ لائن کہ اگر ایک یونٹ بھی 100 یونٹ سے ایک یونٹ بھی آپ کا اوپر ہو جائے تو پھر پچھلے 100 یونٹ پہ بھی لگ جائے گا. یعنی یہ ایک گھمنڈ گھیری میں انہوں نے عوام کو ڈال دیا. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر اس وقت کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ. 12.5 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے, اور یہ صوبہ صرف محترمہ اپنے آئی ٹی کی وساطت سے اسی چیز پہ مرکوز ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ, ریپریزنٹیٹیو پہ, الیکٹیبلز پہ, ان کو یہ اپنا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں. میرا نہیں خیال. چلے ایک سیکنڈ ملک صاحب, ٹھیک ہے, جی ایک سیکنڈ میں اس پہ واپس آتی ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے آپ نے افتتاح کر دیا تو یہ پیپرز میں تو ہے, لیکن جو فلیگ شپ پروگرامز ہیں جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ دو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے صرف پنجاب ایک ایسا صوبہ تھا جس میں 2 مہینے کے لیے جو آپ کا پیک سمرز تھا اس میں اپنے عوام کو ریلیف دیا, لیکن وہ اس کے حوالے سے حقیقت بتا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ بچے جو آپ لوگوں نے اسکیم شروع کی کہ آپ ان کو اسکول میں جو ہے وہ کم از کم دودھ بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مال نیوٹریشن بہت زیادہ ہے. جی دیکھیں, تنقید آپ ضرور کریں لیکن جھوٹ سے اجتناب کریں. ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ صرف افتتاح نہیں ہوئے, عملی طور پر ان منصوبوں میں کام چل رہا ہے. ابھی حال ہی میں پرسوں کی بات ہے, سی ایم صاحبہ گئیں مظفر گڑھ, ملتان, اور وہاں پہ جھینگے جو کہ پوری دنیا میں جن پہ اکانومی ملکوں کی انحصار کرتی ہے, وہاں پہ ان کی فارمنگ کا کام شروع ہوا ہے اور وہ عملی طور پر جاری ہے. ان کی فیڈنگ, ان کی سیڈنگ, ہر چیز میڈیا نے دکھایا, ہم خود وہاں پہ تھے, میں وہاں پہ تھا.
تو عملی طور پر جاری ہے وہاں پہ. جو بنجر زمین ہے مظفر گڑھ کی, وہاں پہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے. آج سے پہلے ہوئے تھے لیکن انہوں نے کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکے, ان کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھا گیا کیونکہ کمیشن اور وہ چیزیں تھیں, اس وقت ان کی نگاہ ہے اس پہ. دوسرا پینک بٹن میں آپ کو بتاؤں, بنیادی جو مسائل ہیں نا عوام کے, ان کی طرف توجہ کریں, آپ کو ہر جگہ عوام کے لیے ریلیف نظر آئے گا. سولر پینل کا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں جی, اور اس میں باقاعدہ طور پر جو لوگ 200 یونٹ استعمال کریں گے ان کو فری پینل دیے جائیں گے سولر, جو 500 یونٹ ہے ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے. اور یہ آلموسٹ تیار پروگرام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ نام ہو گیا اور انتظار ہو گیا تو چل گیا. یہ اگلے 1-1.5 ماہ میں آپ کو نظر آئے گی, یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے بعد بچے جن کے دل میں وال ہوتا ہے, یار دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں, ان کے جو پیرنٹس آپ کو پریشان نظر آتے ہیں, آپ کے سامنے, آپ نے میڈیا میں اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں. ابھی مریم صاحبہ جاتی ہیں, والدین کے ہاتھ میں اوپن ہارٹ سرجری کے کارڈ تھماتی ہیں. آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, یہ ہے کارڈ, اور آپ کرائیں اپنے بچوں کے جو اوپن ہارٹ سرجری ہے اس کی طرف جائیں. کیا یہ زبانی افتتاح تھا؟ کیا یہ عوام کو ریلیف نہیں ہے؟ اس کے بعد روٹی سستی, نان سستا, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ٹاسک فورس بنی ہے جو جا کے چیک کرتی ہیں ہر چیز کو. عوام کو سستی روٹی نہیں مل رہی پنجاب میں, سستا آٹا نہیں مل رہا عوام کو. اس کے بعد جو 2 مہینے کی ریلیف تھی, یہ بھی آئی پی پیز کو پیسے دے دیے. آپ کیوں اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ کیا عوام کے بلوں میں ان کو ریلیف نہیں دیا گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ریلیف, اب آئی ایم ایف نے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا, اور آئی ایم ایف نے جو ابھی جو پروگرام کیا اس میں کہا اس قسم کے ریلیف نہیں دیے جا سکتے. دیکھیں صوبہ اپنے فنڈ سے دے رہے ہیں نا, ہم وفاق سے نہیں لے رہے نا. دیکھیں آئی ایم ایف کی ہر بات آپ نے منوان نہیں ماننی, جو ہمیں قسط مل رہی تھی ہمیں مل چکی. اب اعتراض حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں, جب میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ایک واقعہ کوٹ کروں یہاں پہ, نہیں میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں نا. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے, ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب کی ایک میٹنگ تھی دبئی کے اندر, یو اے ای میں, اور وہ واک آؤٹ کر گئے تھے آئی ایم ایف کی میٹنگ سے کہ پاس رکھیں اپنی رقم. بالکل, مطلب ڈار صاحب جہاں بھی ہیں, سوال یہ نہیں ہو رہا نا, اس پہ کسی علیحدہ دن بات کر لیں گے کہ آپ کتنے ڈار صاحب. تو ہم آئی ایم ایف کے سامنے جہاں اپنی عوام کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے, ہم کھڑے ہوتے ہیں. اور جب ڈار صاحب وہاں سے واک آؤٹ کر کے گئے تھے اور جا کے کہا تھا جی میں میڈیا ٹاک کر کے وڈرا کر رہا ہوں, تو اسی وقت آئی ایم ایف گھٹنوں پہ آئی تھی وہاں پہ, اور ان کی منتیں کر کے ان کو واپس کہا کیا گیا تھا, آپ روپیہ ڈی ویلیو کر دیں جی, اتنا کر دیں. ڈار صاحب نے انکار کیا تھا. تو ہم میں تو یہ جرأت ہے, ہم یہ اب ایک اور انہوں نے کہا کہ مریم سنیں, انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز کے منصوبے, باخدا اگر میں یہاں پہ شروع کروں نا تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. نظیر مختصر سے بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ملک صاحب, یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی فلیگ شپ نہیں ہے, ٹھیک ہے فلیگ شپ شاید پروجیکٹس نہ ہوں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو اگر روٹی کم از کم سستی مل رہی ہے, آپ کو 2 مہینے بجلی میں عوام کو ریلیف مل گیا ہے, اور اگر جو بچوں کو اسکول میں کم از کم دودھ مل رہا ہے, پھر یہ بات جو کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنی گھر اپنا چھت, اوپن ہارٹ سرجری کے لیے آپ نے دیا, سولر سسٹم, یہ پروجیکٹس بہتر نہیں ہیں پنجاب کی عوام کے لیے؟ آپ پنجاب کے عوام کی نمائندے کی حیثیت سے بتائیے گا. میں پہلے یہ بات بتا چکا ہوں جی کہ ان پروگرام کو کاغذوں میں تو یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. ابھی آپ اس گورنمنٹ کو 6 مہینے ہو گئے شروع ہوئے, اس وقت اسی آپ ایک چیز کو پکڑ لیں, اسی آپ بجلی کو دیکھ لیں. میں اپنے بھائی سے یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ کوئی ایک خاندان جس کو انہوں نے سولر دیا ہو, پہلی بات. اب جس بھائی وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آغاز ہو رہا ہے, آپ کیوں, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آغاز ہو رہا ہے, ہر چیز پلان ترتیب دی جا چکی ہے, آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اگر آپ نے نہ دیکھا تو آپ گلہ کیجئے گا, پنجاب میں بالکل آپ گلہ کیجئے گا. اچھا بچوں کو اسکول میں دودھ مل رہا ہے, ایک سیکنڈ ملک صاحب دیکھیں پرفارمنس بیس بات کرتے ہیں. اگر میری بات کو مکمل ہونے دینے جی, بات یہ ہے جی کہ سولر کا پلان بنا تھا ایک غریب آدمی کے لیے, وہاں پہ انہوں نے پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ سولر پروگرام کو انہوں نے شروع کر دیا. انہوں نے جو فائلر نان فائلر پہ, اب مجھے ایک بتائیں کہ جس کا ایک پنکھا ہے, 2 بتی ہیں اس کی اور 2 بلب ہیں اس کے, وہ کیسے وہ بندہ وہ فائلر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کو سب اچھا کہنے سے اچھی نہیں ہو جاتی. انہوں نے 1500 1550 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پروگرام دیا ہے.
میں اس میں 4-5 چیزوں کو کلک کر کے جو کہ میرے علم میں، اور ویسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو انفرادی سکیمز ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، وہ سکیمز اس طرح ہوتا ہے جی کہ وہ کیپ نہیں ہوتی سکیمز، وہ آگے ان کا جو ریمیننگ ہوتا ہے، جو آن گوئنگ سکیمز ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ محترمہ کے جو پروگرام تھے وہ یہ تھے، ایک انہوں نے میاں نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ شروع کیا، اور آپ خود دیکھ لیں کہ 56 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں انہوں نے 10 ارب روپے سے بھی کم رکھا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس پروگرام کو آپ نے مکمل 2 سال میں کرنا ہے، آپ اس کا انیشیل جو آپ اس کا رکھ رہے ہیں، جو اس کے پیسے رکھ رہے ہیں، وہ آپ 10 ارب روپے رکھ رہے ہیں، آپ 2 سال میں کیسے مکمل کریں گے؟ انہوں نے 4 جو تھے کارڈک سینٹر انہوں نے اعلان کیا تھا بجٹ میں، ایک پہ بھی کام نہیں شروع ہو سکا۔ دیکھیں ایئر ایمبولینس کا انہوں نے اعلان کیا، مجھے یہ بتا دیں اس میں جو ڈسٹرکٹ شامل تھے کیا وہاں پہ کوئی ہیلی پیڈ بن چکے ہیں؟ میرے بھائی مجھے بتا دیں۔ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ بھائی جان میں مریضوں کی تعداد بتا دوں گا آپ کو، پھر آپ علی احمد خان صاحب آپ سنیں گے نہیں، میں پھر آپ کو انٹرپٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بھول نہ جاؤں، ایسے مریضوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ فلیگ شپ پروجیکٹ جو آپ نے ایئر ایمبولینس کا اناؤنس کیا تھا، کیا وہ فنکشنل ہے؟ بالکل فنکشنل ہے جی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں جب کچے میں آپریشن ہوا تو وہاں سے جو مریض تھے وہ کیسے شفٹ کیے گئے؟ کیا بسوں پہ ٹرالوں پہ لے کے آئے تھے ان کو؟ اسی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایئر ایمبولینس سے ان کو اٹھا کے ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، اور بالکل فنکشنل ہے وہ۔ اب یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پنجاب کے ایک نمائندہ ہو کے اگر ان کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے اس حوالے سے، تو پتہ نہیں کیا یہ عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ شاید صوبے کے عوام ان سے سوال کر رہے ہوں گے ان کے حلقے کے کہ آپ جس جماعت پہ تنقید کرتے ہیں وہ تو ہمیں ریلیف پہ ریلیف دی جا رہی ہے، اور آپ کس قسم کی تنقید کرتے ہیں؟ تو کھل کے بولیں۔ بالکل ایمبولینس جو ہے فنکشنلی ہے، اور ایک نہیں لاتعداد جو مریض ہیں ان کو ایک جگہ سے جائے حادثہ سے اٹھا کے یا جس کو ہنگامی صورتحال کا سامنا تھا ان کو اسپتالوں میں پہنچایا جا چکا۔ ابھی آپ نے کہا کہ اوپن ہارٹ سرجری کے انہوں نے کارڈ تقسیم کیے، صحت کارڈ ختم کرنے کی کیا وجہ تھی؟ جی صحت کارڈ ہماری حکومت میں ختم نہیں ہوا جی، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ اب جہاں تک یہ ہے اوپن ہارٹ سرجری کا، متبادل دے رہے ہیں نا ہر جگہ پہ، جو بھی چیز ہے اس کو متبادل دے رہے ہیں نا، سب کی اوپن ہارٹ سرجری تو نہیں ہوتی۔ نہیں دیکھیں جس باقی آپ ہمت کارڈ کا بھی آپ حوالہ دوں گا میں آپ کو، ہمت کارڈ اب میں آپ کو ہمت کارڈ کا حوالہ دوں کیا، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں حکومتی پالیسیز ہیں، ہم نے کئی منصوبوں سے پیسے نکال کے ان کو کھایا نہیں، جس طرح بی آر ٹی کا ابھی آپ کے پاس حالیہ ایک سکینڈل آتا ہے وہاں پہ کہ غیر ملکی کمپنیوں کو ٹھیکے دیے گئے پشاور کے اندر، اور اس کا سکینڈل کیا آیا کہ جو منظور نظر کمپنیز تھیں ان سے جعلی گارنٹیاں لے کے ان سے کمیشن کھایا گیا۔ پنجاب میں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوا۔ اگر ہم نے ایک منصوبے سے پیسہ نکالا ہے جس کا اظہار ہماری سی ایم نے بارہا کیا کہ ہم جو خرچہ کر رہے ہیں ضروری چیزوں کے اوپر وہ نکال رہے ہیں پیسہ منصوبوں سے، اور دوسری طرف لگ رہا ہے جس طرح اپنی گھر اپنا چھت کا منصوبہ ہے، جس کے پاس 10 مرلے کی زمین شہر کی ہے، 5 مرلے کی زمین جو ہے وہ 10 مرلے گاؤں 5 مرلے شہر، ان کو بلا سود قرضہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کرائے پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو میں نے بھی نوٹ کیا، میں نے بھی لوگوں کو دیکھا، کم از کم گھر کا کرایہ جو ہے 2-3 کمروں کا 18 سے 20 ہزار ہے۔ اگر وہ شخص قرضہ لے کے بلا سود اپنا گھر بناتا ہے تو اس کے لیے تو آسانی ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو منصوبہ یہ ہے صحت کے ساتھ چھت بھی بہت ضروری ہے، صحت کے ساتھ کھانا بھی بہت ضروری ہے۔ میں غلط نہیں ہوں ملک صاحب، پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا۔ اچھا میری بات سنیں، یہ وہی پروگرام کی کنٹینیوٹی ہے؟ میری عرض سن لیں، اگر بات مجھے آپ مکمل 50 لاکھ گھر تو میں پھر بات کو مکمل کر سکوں گا۔ اگر آپ انٹرپٹ کریں گی، بھائی انٹرپٹ کریں گے تو پھر میں بات مکمل نہیں کر سکوں گا۔ بات یہ ہے جی، یہ جو بات کچے کی کر رہے ہیں نا، یہ بادشاہ بندے ہیں، 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اور 12.5 یہ ایک واقعہ اخبار کا مجھے سنا رہے ہیں۔ آئے میرے ساتھ یہ بیٹھ جائیں، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایئر ایمبولینس کے لیے آپ نے 30 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 30 کروڑ سے تو آپ کا ایک ہیلی پیڈ نہیں بنتا۔ آپ کس طرح کی خوابوں کی باتیں سر کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ جو آپ کچے کی بات کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ایمرجنسی ایئر ایمبولینسز، وہ ہر جگہ پہ جاتی ہیں۔ اس ایئر ایمبولینس سے پہلے کوئی آپ یہ بتائیں کوئی حادثہ ہوتا تھا جہاں پہ کوئی ضرورت پڑتی تھی تو جاتی تھی، وہ علیحدہ سسٹم ہے۔ میری اب اگر آپ مجھے ٹوکیں گے، میں نے آپ کو نہیں ٹوکا، اگر آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں گے، آپ مجھے مکمل کرنے دیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب بات مکمل کرنے دیں نا، یہ ایٹیکیٹس تو نہیں ہے، میں تو آپ کی بات میں بولتا بھی نہیں ہوں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ
जो आपका 30 करोड़ रुपया इन्होंने रखा है, जाके पहले चेक करें, मुझे ये बात बताएं कि 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे एयर एम्बुलेंस होगी अपना फंक्शनल। 7 डिस्ट्रिक्ट में मेरे भाई मुझे एक में भी बता दें कितने मरीज ये लेके गए। ये 12.5 करोड़ आवाम का सूबा है, इसको आप पिन पॉइंट कर रहे हैं जी, एक जगह पे मोहतरमा ने ये काम किया है, दूसरी जगह पे आगाज है ना ये काम। सर आगाज नहीं है मेरे भाई, मेरी अर्ज सुने, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली हुई है 6 महीनों में, अभी तो आप आगाज कर रहे हैं, अब फिर आप कहेंगे अभी ये आगाज है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे सारी अवेयरनेस है, आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको बताता हूँ हो बैठा हूँ सर, आप बोले मैं जवाब दूंगा, मुझे मौका मिला। मैं अर्ज करता हूँ आपको हो क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूँ हो ये रहा है। इन्होंने एलोकेशन कम की है हर मंसूबे की। एडीपी में जितनी आप ज्यादा एलोकेशन करेंगे उतना आपका मंसूबा तेजी से आगे बढ़ेगा। इन्होंने 25th जो चौथा हिस्सा है उसकी भी एलोकेशन नहीं की, इन्होंने 10% एलोकेशन पे लेके आए जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इन्होंने किया यह है कि इन्होंने जो जहां पे एमपीएस एमएनएस को जाती स्कीमें दी हैं वो काम छोटे मोटे, मैं पहले कह रहा हूं कि इनके शायद हो रहे हों, लेकिन जिससे अवाम को इमीडिएट रिलीफ मिलता है वो काम नहीं हो रहे। वो काम इस वजह से नहीं हो रहे कि अगर आपका 60 अरब रुपए का प्रोग्राम है तो आपने टोटल एलोकेशन ही 8 अरब रुपए इस साल की है, आप कैसे निकाल के दूसरे हेड से ले तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने अनाउंस कर दिए, कंप्लीट नहीं होंगे, अनाउंस कर दिए। और मैं आपको बताता हूं, देखें इनके पास इन्होंने रखी, अब इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया ये है जी कि इन्होंने टोटल अमाउंट रख दी है। टोटल अमाउंट में चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं और चार्ज एक्सपेंडिचर को ये छेड़ भी नहीं सकते। दूसरे इनके डेवलपमेंट के होते हैं, दूसरे इनके जो गैर तरक्याती नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। उनमें से इन्होंने जो डेवलपमेंट के उन्हीं में से इन्होंने निकालना है। उनमें से 45 अरब रुपया इन्होंने दे दिया उनको आईपीपीस को। उसके बाद कहां से कट लगाया, डेफिनेटली इन्होंने ये जो इन्होंने जो आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम के 45 अरब रुपए, मतलब आपने जो डेवलपमेंट करनी थी वो निकाल के आपने आईपीपी को दे दी। तो आपको नहीं लगता कि जब डेवलपमेंट के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो इससे मुतासर होंगे? डेफिनेटली होंगे। राजनपुर में, मुजफ्फरगढ़ में थे तो रस्ते में कुछ खवातीन ने रोका मरियम साहिबा को। हम बात करते हैं आम आवाम की, हम आईपीपीस की नहीं, हम आम आवाम की बात कर रहे हैं। उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी 2 महीने जो बिजली में आपने रिलीफ दिया ना, हमारी जिंदगी आसान हो गई है। अब आप पैनल लेके आ रही हैं, सोलर पैनल, तो हमें यकीन है कि हमारी इस जो मुसीबत है बिजली के बिल, जो यूटिलिटी बिल हैं, हमारी ये मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। भाई अगर दिए हैं तो रिलीफ किसको मिला है? ये इतने खफा क्यों होते हैं? जब आवाम को रिलीफ मिलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? अब इन्होंने मंसूबे गिनवा दिए, बड़ा 6 महीने का इन्होंने हवाला दिया, मेरा दिल अंदर खुशी से बाग बाग हो गया। यार शुक्र है 6 महीने इनको नजर आए। एक तरफ 11 साल की हुकूमत है केपीके की, ये जो कह रहे हैं ना ये कुछ नहीं, ये फ्लैगशिप होता है, ये होगा नहीं। भाई ये आपका अंदाजा है, इंशाल्लाह होगा। आपको बड़ी तकलीफ होगी कि अवाम होता हुआ देखेगी सीएम पंजाब का हर मंसूबा कामयाब। देखें सीएम हार्ट सर्जरी हो चुका, क्लिनिक ऑन व्हील्स हो रहा है, लोगों को घरों की दहलीज पे दवाइयां मिल रही हैं। इसके साथ आप देख लें सोलर पैनल बिल्कुल तैयार है, अपनी घर अपना छत बिल्कुल तैयार है, हर चीज जो है वो होने जा रही है विद इन अ मंथ, विद इन अ 1.5 मंथ इनको होता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? 11 सालों में इन्होंने क्या किया केपीके में? आज 6 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, जरा 11 साल का बता दें। आज तक एक मंसूबा नहीं, मतलब हुकूमत तो पीटीआई की है ना जी, पीटीआई की हुकूमत है, तो बतौर मजमूई अवाम के सामने रखें ये सवाल। मसला ये माजरत के साथ, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता कि उनको दोबारा वोट क्यों पड़ते? देखें आप किया तो आप एक मंसूबा बता दें नादिया, आप बता दें केपी का एक मंसूबा नहीं, बतौर साफी बता दें। आपको कोई एक मंसूबा होता हुआ नजर आता है वहां पे? कोई एक चीज हो रही है नहीं? तो अवाम के लिए सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा एक रिलीफ था, बहुत। रोटी इतनी अहम नहीं है, रोटी नहीं है रोटी की मैं बात नहीं कर रही, मतलब ये है ना, हर चीज अहम है अवाम के लिए, ना सिर्फ सेहत कार्ड, रोटी, खाना, घर, हर चीज अहम है। आप डे टू डे जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो तो आप इसी तरह कवर कर ही रहे होते हैं ना, आपकी गाड़ी चल रही होती है। लेकिन उस फैमिली पे जब कोई बड़ी खुदा न करे बीमारी आ जाती है, चाहे माँ बाप की चाहे बच्चों की, तो वो हिल जाता है, क्योंकि वो इतना हमारे इलाज महंगा है। उसके लिए सेहत कार्ड बहुत एक अहमियत का हामिल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड जो मरीम नवाज साहिबा के जो मंसूबे हैं, जिनका
آپ ابھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ایز فار مجھے خوشی ہے کہ 2 مہینے کی جو انہوں نے ریلیف دیا عوام کو ریلیف دیا پنجاب کے, کیونکہ بلوں کی وجہ سے عوام پریشان تھی. بٹ آن دی ادر اینڈ جو آپ سولر والی ایڈ کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جتنے ہم سولر پینل پہ چلتے چلے جائیں گے تو جو سولر پینل نہیں لگا رہے ان کو برڈنائز کرتے چلے جائیں گے. نہیں, یہ خدشہ ہے, یہ خدشہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ سارے اکانومسٹ یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں کرتے ہیں, لیکن یہ آئی پی پیز کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ آئی پی پیز بجلی بنا رہا ہے نہیں بنا رہا, اس کے بعد جو کیپیسٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے کرنی ہے. مجھے تو خدشہ ہے وابدہ ختم نہ ہو جائے جب سولر پہ معاملات چلے جائیں گے. سولر بہت سستا ہو چکا ہے. انہوں نے پہلے الزام لگایا. سنیں پی ٹی آئی ملک صاحب ایک سے بات, ملک صاحب ایک دیکھیں تو مجھے جواب تو دینے دیں. ٹائم کم ہے ملک صاحب, ایک سے بات ٹائم کم ہے, آپ ہی کو پورا ٹائم دیا ہے. ملک صاحب صرف ایک بات, یہ جو بچوں کو اسکول کے جو بچوں کو انہوں نے وہیں پر دودھ آفر کر رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں, اس اسکیم پہ آپ کو کم از کم تنقید نہیں کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم تنقید برائے تنقید کیوں کریں گے جب ان کا کچھ نظر آئے گا. اس کو اپریشیٹ کریں گے. میں قطعاً کسی بات کو بھی اس وقت تک اپریشیٹ نہیں کروں گا جب تک یہ عوام کو امیڈیٹ ایسا ریلیف نہیں دیتے. لوگ ادھر بجلی کے بلوں سے گجرانوالا میں بھائی نے قتل کر دیا. بچوں کے دودھ کی بات, اچھا یہ خبر نہیں ہے, یہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے. مجھے کم از کم پرسنلی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اگر بچوں کو دودھ نصیب ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب, بہت بہت شکریہ. قاسمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.